बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद बिन कासिम की सिंध में आमद से लेकर 1857 सने ईस्वी की जंग आज़ादी तक बर्रे सगीर हिंदुस्तान में मुस्लिम हुक्मरानों ने 1100 साल तक हुकूमत की है। हिंदुस्तान मुख्तलिफ़ अल नस्ल अक़वाम का मजमुआ है, जिसके बाशिंदे रंग, नस्ल और मिजाज के एतबार से मुख्तलिफ़ गिरोहों में तकसीम हैं। हिंदुस्तान की 5000 साला तारीख़ में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के अलावा कोई और हुक्मरान ऐसा नहीं गुज़रा कि जिसने इन तमाम गिरोहों को एक सल्तनत में ज़म करके हुकूमत की हो। इसके बरअक्स मुस्लिम सलातीन ने बरे सगीर में कई मजबूत और मुस्तहकम सल्तनतें कायम की, जिनमें तुगलक, खिलजी, लोधी और मुग़ल सल्तनतें शामिल हैं। सब लोग इस बात से बाखूबी आगाह हैं कि अफसाना हो या फ़िल्म, ये सिर्फ़ तारीख़ी पस मंज़र रखते हैं, मगर असल तारीख़ से बहुत मुख्तलिफ़ हुआ करते हैं, बल्कि कतई मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि सारे तारीख़दान जिस बात को रद्द करते हों, फ़िल्म में तिजारती नुक्ता नज़र से इस अफसाना यानी पॉपुलर कल्चर को खूब बढ़ा चढ़ाकर बयां किया जाता है, जिसको मुस्तनद तारीख़ ना कोई संजीदा शख्स मानता है और ना ही कोई मनवाना चाहता है। अलाउद्दीन खिलजी पर भारत में हाल ही में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है। फ़िल्म रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया यानी समाजी राब्तों की दुनिया में एक हलचल सी मच गई। तारीख़ से मुकम्मल नावाकिफ़ अफराद ने भी गुफ्तगू में बढ़ चढ़कर राय ज़नी की और अपने अपने हिसाबों अलाउद्दीन खिलजी को देवता और निजात दहंदा कौम या जालिम और अयाश हुक्मरान साबित करने की कोशिश की। हालांकि तिजारती नुक्ता नज़र से बनाई गई किसी भी फ़िल्म में बयान करदा तारीख़ एक सिरे से इस काबिल ही नहीं होती कि इसको संजीदगी से लिया जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की हिंदुस्तान पर हुक्मरानी के बारे में बताएंगे और रानी पद्मावती के एक फ़र्ज़ी से किरदार के बारे में भी आपको आगाह करेंगे, जिसकी तारीख़ में कोई हकीकत मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। 1290 सने ईस्वी में ख़ानदान गुलामा के ज़वाल के बाद दिल्ली के नवाह में नौ तामीर शुदा शहर किलो गढ़ी में एक अफ़गान अमीर जलालुद्दीन खिलजी ने सुल्तान हिंदुस्तान का ताज अपने सर पर रखते हुए खिलजी सल्तनत की बुनियाद डाली। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी एक खुदा तरस और अवाम परवर हुक्मरान साबित हुआ। 1293 सने ईस्वी में हलाकू खान के पोते ने हिंदुस्तान पर एक लश्कर जर्रार के साथ हमला कर दिया। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने तातारियों को शिकस्त फाश देकर हिंदुस्तान से लौटा दिया। अलाउद्दीन खिलजी सलातीन दिल्ली में नुमाया मकाम रखता है। वो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। जलालुद्दीन अपने मोतमद अमीर और सलार की हैसियत से अलाउद्दीन को मुख्तलिफ मुहिमात और बगावतों की सरकोबी के लिए भेजता रहता था। इसी तरह की मुहिमात के दौरान अलाउद्दीन मालो दौलत जमा करता रहा, यहाँ तक कि देवगिरिया दौलत आबाद की रियासत की फ़तह के बाद बेअंदाज़ा दौलत अलाउद्दीन के हाथ लगी। दौलत के बलबूते पर इसने जलालुद्दीन खिलजी के कई उमरा अपने साथ मिलाकर अपने चचा का तख्ता उलट दिया और इसे कत्ल करके 1296 सने ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। अलाउद्दीन खिलजी का अपने चचा को कत्ल करके तख्तो ताज का हसूल तो मुनासिब नहीं, मगर इक़्तिदार की जंग में यही कुछ होता चला आ रहा है। सल्तनत के हसूल के लिए ब्रादर कशी की रिवायत हिंदुस्तान की तारीख़ का हिस्सा है। हिंदुस्तान का वली सिफत समझा जाने वाला बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर 5 साल तक सल्तनत के लिए अपने भाइयों से लड़ता रहा
اور آخرکار اپنے 3 بھائیوں کو قتل کر کے شہنشاہ ہند بنا۔ سلطان علاؤ الدین خلجی اپنے پیشرو سلطان جلال الدین کی نسبت ایک نہایت سخت گیر حکمران ثابت ہوا۔ اقتدار حاصل ہوتے ہی پہلے تو اس نے جلال الدین کے خاندان کا خاتمہ کیا اور جلال الدین کے بیٹوں اور داماد کو اندھا کروا دیا، پھر اپنی ساس اور چچی ملکہ اور دیگر شاہی خواتین کو دہلی میں قید کر دیا۔ اس طرح بغاوت کے تمام امکانات ختم کر دیے۔ جلال الدین کے خاندان سے نبٹ کر علاؤ الدین خلجی نے سلطنت دہلی کی وسعت کی طرف توجہ دی اور سب سے پہلے گجرات اور سیستان فتح کیے۔ گجرات کا حاکم راجہ کرن رائے تھا۔ شکست کھا کر کرن رائے گجرات سے فرار ہو گیا اور گجرات کی رانی کملا دیوی کو مسلمان کر کے علاؤ الدین خلجی نے اس سے نکاح کر لیا۔ اس طرح آہستہ آہستہ علاؤ الدین خلجی ایک کے بعد ایک ہندوستان کی ریاستیں فتح کرتا رہا۔ گجرات اور سیستان کے بعد دیوگیر، جھالور، سیوانا، کرناٹک، تلنگانہ، ملابار اور رومنڈل کی فتح کے بعد ہمالیہ سے لے کر گجرات اور بنگال تک برِ صغیر کا تقریباً تمام علاقہ سلطنت دہلی کے زیر نگیں آ گیا۔ اس طرح علاؤ الدین خلجی دولت خلجی کا سب سے زبردست سلطان مانا جاتا ہے۔ اس کی فتوحات میں ملک کافور نامی غلام کا بھی اہم کردار تھا، جسے علاؤ الدین نے سپہ سالار کا درجہ دیتے ہوئے ایک بڑے لشکر کی کمان دی ہوئی تھی۔ ملک کافور سے متعلق تاریخ میں مشہور اکثر باتیں بے بنیاد ہیں۔ بہرحال بطور فاتح سلطان علاؤ الدین ایک کامیاب بادشاہ تھا، مگر بطور حکمران ایک جابر شہنشاہ تھا۔ معمولی سیاسی اغراض کے لیے مخالفین کو قتل کر دینا اس کے لیے معمولی بات تھی۔ بطور منتظم علاؤ الدین کامیاب حکمران تھا۔ اس کے دور حکومت میں قیمتوں پر سرکاری کنٹرول نہایت سخت تھا۔ ہر چیز کے سرکاری نرخ مقرر تھے جن سے انحراف ممکن نہ تھا۔ یہ ایک متضاد صفات کا حامل بادشاہ تھا۔ شراب کا رسیہ تھا، مگر عوام میں سختی کے ساتھ شراب نوشی پر پابندی عائد کی ہوئی تھی۔ قیمتوں پر سخت گرفت ہونے کے سبب عوام کو اشیاء خوردنوش بآسانی دستیاب تھیں۔ علاؤ الدین خلجی کے زمانے میں ہندوستان کی عوام نہایت خوشحال ہو گئی اور حکومت کو محاصل کی مدد میں کثیر رقم ملنے لگی۔ اس طرح علاؤ الدین خلجی کو تاریخ میں اعلیٰ درجہ کا مالیاتی ماہر تسلیم کیا جاتا ہے اور بعد میں یورپ میں کئی جگہ مالیاتی پالیسی سازی کے دوران خلجی کا مالیاتی ماڈل نقل کیا گیا ہے۔ سلطان علاؤ الدین خلجی کو ہندوستان کا پہلا سوشلسٹ لیڈر بھی کہا جاتا ہے۔ وہ پہلا ہندوستانی حکمران تھا جس نے جاگیردارانہ نظام کو ختم کرتے ہوئے زمینداروں کی زمینداری محدود کر دی۔ اس طرح اس کے دور میں کاشتکار خوشحال ہو گیا۔ علاؤ الدین نے باقاعدہ زرعی اصلاحات نافذ کیں۔ 1219 سنہ عیسوی میں قراقرم سے اٹھنے والا طوفان چنگیز خان کی سربراہی میں ماورا النہر کے علاقوں سمرقند، بخارا، کوکن جیسے علم و فضل کے مراکز کو برباد کر چکا تھا۔ اس طوفان نے چین کی مملکت کے بعد خوارزم کی اسلامی حکومت کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ چنگیز خان کے بعد اس کے پوتے ہلاکو خان نے سن 1258 عیسوی میں بغداد کو تباہ کر کے خلافت عباسیہ کا بھی خاتمہ کر دیا تھا۔ اس دوران مفتوحہ علاقوں میں تاتاریوں نے ظلم و ستم کی جو داستانیں رقم کی، وہ بذات خود اپنے اندر بے شمار عبرتناک کہانیاں لیے ہوئے ہیں۔ سقوط بغداد کے بعد منگول حملہ آوروں کا نشانہ سرزمین ہندوستان تھی۔ علاؤ الدین سے پہلے بھی دہلی کے مسلم سلاطین نے تاتاری افواج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا، مگر سلطان علاؤ الدین کے دور میں ہلاکو خان کے پوتے اور دیگر منگول سرداروں نے مسلسل حملے کیے۔ کئی دفعہ تو وہ دہلی تک بھی پہنچ گئے، مگر علاؤ الدین نے ہر دفعہ انہیں زبردست شکست دی اور 2-2 لاکھ کے لشکر کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ علاؤ الدین نے جلال الدین خلجی کے دور حکومت میں بھی تاتاریوں کو شکست دی،
مگر اس کے اپنے دور میں تاتاری حملہ آور تعداد میں کئی گنا زیادہ تھی اور زیادہ منظم بھی، مگر پھر بھی فتح ہر دفعہ علاؤالدین کا مقدر بنی۔ اس طرح ہندوستان کے باشندوں پر سلطان علاؤالدین خلجی کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے زور بازو سے وحشی تاتاریوں کا سیلاب نہ صرف روکا بلکہ انہیں واپس ان کے علاقوں میں دھکیل دیا۔ اس طرح اہل ہند ان مظالم اور بربادی کی داستانوں سے محفوظ رہی جو سمرقند اور بخارا کے باشندوں کا مقدر بن گئی تھیں۔ رانی پدمنی یا پدماوتی کی داستان صرف اور صرف ایک افسانہ ہے اور تاریخی طور پر اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ سارا افسانہ دراصل سن 1540 عیسوی میں اودھی زبان کے مشہور شاعر ملک محمد جائسی کی تخلیق ہے۔ اس نے لوک داستان کی طرز پر ایک نظم پدماوت لکھی تھی۔ ملک محمد جائسی کی نظم ایک بولنے والے طوطے کے گرد گھومتی ہے اور اس لوک داستان کا مرکزی کردار ہے۔ خلجی سلطنت میں وسعت کے حوالے سے سن 1303 عیسوی میں علاؤالدین خلجی نے چتوڑ کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ چتوڑ پر قبضہ کرنا علاؤالدین کی اپنی سرحدی حدود میں اضافے کی پالیسی کا حصہ تھا۔ اس حملے کی اس کے سوا اور کوئی وجہ نہ تھی، باقی سب کچھ ملک محمد جائسی کے خیال آرائی ہے اور اس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملتا۔ 28 جنوری سن 1303 عیسوی میں شروع ہونے والی اس مہم کا اختتام 8 ماہ کی جنگ کے بعد 26 اگست سن 1303 عیسوی میں ہوتا ہے، جب علاؤالدین خلجی فاتح کی حیثیت سے قلعے میں داخل ہوا۔ چتوڑ کی اس مہم میں مشہور شاعر اور موسیقار امیر خسرو بھی علاؤالدین خلجی کے ساتھ بطور درباری شریک تھا۔ امیر خسرو نے اپنی تصنیف خزائن الفتح میں چتوڑ کی مہم کا احوال درج کیا ہے۔ اس میں امیر خسرو نے قلعے کا محاصرہ، منجیقوں کے ذریعے سنگ باری اور دوران محاصرہ برسات جیسے چھوٹے چھوٹے واقعات کا بھی ذکر کیا ہے۔ چتوڑ کی فتح کے بعد علاؤالدین نے قلعے میں محصور ہندوؤں کے قتل عام کا حکم جاری کیا، جس میں 30,000 ہندو قتل کیے گئے۔ اس کی بھی تفصیل خزائن الفتح میں ملتی ہے، مگر امیر خسرو نے کہیں بھی چتوڑ پر حملے کی وجہ کسی رانی کو قرار نہیں دیا، بلکہ خزائن الفتح میں چتوڑ کی رانی کا ذکر ہی نہیں۔ چتوڑ کا راجا، جس کا نام تاریخ میں رتنا سما ملتا ہے، اس کے بارے میں امیر خسرو لکھتا ہے کہ اس نے علاؤالدین خلجی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے اور علاؤالدین نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے اسے چتوڑ سے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ امیر خسرو کے بیان کی تصدیق تاریخ فیروز شاہی کا مصنف ضیاء الدین برنی اور فتح السلاطین کا مصنف عبد المالک اسامی بھی کرتا ہے، جبکہ ملک محمد جائسی نے راجہ رتنا سما کا نام ہی تبدیل کر دیا اور اسے راجہ رتن سین کے نام سے یاد کرتے ہوئے افسانوی انداز میں علاؤالدین خلجی کے ساتھ پیش کیا۔ مزید یہ کہ چتوڑ کی فتح کے بعد قلعے کی خواتین کا آگ میں کود جانے کا تذکرہ بھی امیر خسرو نہیں کرتا، جبکہ فتح کے بعد اس وقت امیر خسرو قلعے میں ہی موجود تھا۔ مختصراً یہ کہ رانی پدمنی یا پدماوتی کا ذکر چتوڑ کے حوالے سے کہیں بھی تاریخ میں نہیں ملتا، بلکہ 16ویں صدی عیسوی کے مشہور مورخ محمد بن قاسم شاہ فرشتہ نے اپنی تصنیف تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ رانی پدمنی چتوڑ کے راجہ رتنا سما کی بیٹی کا نام تھا۔ اس طرح تو یہ پورا قصہ ہی باطل قرار پاتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب خلجی کے دور حکومت کی 250 سال بعد ایک شاعر کی ذہن کی اختراع ہے، جس کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں۔ پے در پے کامیابیوں نے علاؤالدین خلجی کو حد درجہ مغرور اور خود پسند بنا دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو انسان سے بلند مخلوق تصور کرنے لگا تھا۔ اس نے سکندر ثانی کا لقب اختیار کر لیا تھا۔ اس کے زمانے کے دریافت شدہ سکوں پر بھی سکندر ثانی کا لقب
واضح طور پر لکھا ملتا ہے۔ تقریباً 20 سال تک حکومت کرنے کے بعد سلطان علاء الدین خلجی کی موت سن 1316 عیسوی میں پر اسرار انداز میں ہوئی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ملک کافور نے اسے زہر دے کر مارا تھا۔ اس طرح برصغیر ہندوستان کا ایک عظیم مسلمان حکمران اپنے غلام کے ہاتھوں ہی مارا گیا۔ تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس جیسی علمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے۔